बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुनासबत माह के अनुमान से हम कुरान के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। तो तारीखी वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। 5 जमात-उस-सानी को जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं तारीख़ में, तो उनका तबसरा करेंगे। इससे पहले कि हम जमात-उस-सानी के वाक़यात के बारे में निशानदेही करें, ज़रूरी समझते हैं ख़ुद तारीख़ की अहमियत और उसके मकाम के बारे में चंद जुमले कहें। तारीख़ को इस्लाम ने, शरीयत ने और कुरान ने बड़ी अहमियत दी है। कुरान में जहाँ नमाज का जिक्र है, रोज़े का जिक्र है, हज का जिक्र है और उसके अहकाम पाए जाते हैं, वहीं पर तारीख़ का तज़किरा है। बल्कि कुरान ने जो किस्से बयान किए हैं, दास्तानें बयान की हैं, उनको बेहतरीन किस्सा और दास्तान कहा गया। हज़रत यूसुफ की दास्तान, हज़रत मूसा की दास्तान, हज़रत इब्राहीम के खाने खुदा की तामीर की दास्तान, हज़रत ईसा की दास्तानें, हज़रत नूह की दास्तान को बयान करने का मकसद ये था कि मुसलमान इन दास्तानों से दर्स हासिल करें, इबरत हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में इन्हें लागू करने की कोशिश करें। दास्तानों को कुरान ने इसलिए नहीं बयान किया कि एक तारीख़ बयान कर दे, सिर्फ कहानी बयान कर दे और कहानी को बयान करके लोगों के लिए एक सरगर्मी का ज़रिया बनाए, बल्कि कुरान ने तारीख़ को बयान किया इसलिए ताकि लोगों को तारीख़ से इबरत हासिल हो, लोगों को तारीख़ से सबक हासिल हो। इसलिए कुरान ने जो कुरान में जो दास्तानें बयान की गई हैं या कुरान ने जो तारीख़ बयान की है, उसकी दो खुसूसियात पाई जाती हैं। एक उसमें खुसूसियत ये पाई जाती है कि ये दास्तान हकीकी है, कुरान की दास्तानें हकीकी हैं, हकीकत पर मबनी है, वकूअ पज़ीर हुई हैं, हकायक हैं, एक रियलिटी है, अफसाना नहीं, गढ़ी हुई दास्तान नहीं। और दूसरी खुसूसियत इस कुरान की दास्तानों में पाई जाती है कि कुरान पूरी दास्तान को बयान नहीं करता, सिर्फ उस हिस्से को बयान करता है जिससे हिदायत मकसूद होती है, जिसमें सबक पाया जाता है, जिसमें इंसानों के लिए इबरत पाई जाती है, उस हिस्से को बयान करता है। अगर गुज़श्ता कौमों ने अंबिया की इत्तिबा की और वो कामयाब हो गए, तो सिर्फ उस हिस्से को बयान करेगा जिसमें सबक पाया जाता है। और गुज़श्ता कौमों में अगर नाफरमानी की है और नबी की बात को नहीं माना, नबी के हुक्म को टाल दिया, तो कुरान ने बयान किया कि जो नबी के हुक्म को टालता है, अपने रहनुमा की रहनुमाई में नहीं चलता, अपने रहनुमा को फॉलो नहीं करता, उसका हशर क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है। कुरान ने तारीख को इतनी अहमियत दी, हत्ता बाद सूरतों के नाम तारीख के नाम पर रख दिए हैं। काफ, सूरह काफ, यानी तारीख में एक वाक़या हुआ है, काफ यानी गार से मुतल्लिक वाक़या हुआ है, तो उस सूरह का नाम सूरह काफ रख दिया, एक तारीख की तरफ इशारा करने के लिए। सूरह अंबिया, सूरह कसस, ये सारे सूरतों के जो नाम है, ये इस जो है तारीख की तरफ इशारा है। सूरह मरियम, सूरह इंसान, यानी बताने के लिए कि ये जो तारीख है अहमियत रखती है, इसको मकाम हासिल है, इसको फौकियत हासिल है, इसको दर्जा हासिल है। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी हासिल करें तो तारीख का मुताला करें, तारीख का तालील और तजज़िया करें, तारीख से नतीजा निकालें और फिर अपनी जिंदगी में उसे लागू करें। असहाब उखदूद का वाक़या तारीख में, कुर्बानी देने का वाक़या, हजरत अयूब की तारीख दर्ज हुई है, सब्र का एक नमूना, एक संबल। हजरत इब्राहिम की तारीख बयान हुई है कि किस तरह तौहीद के लिए खड़े हो गए शिर्क और मुशरिकीन के मुकाबले में, किस तरह उन्होंने खुदा के रास्ते में अपने प्यारे बेटे, अजीज बेटे को अपने से जुदा कर दिया, उन्होंने किस तरह खुद अपने प्यारे बेटे को खुदा के रास्ते में कुर्बान किया और दुनिया से जुदा हो गए खुदा की खातिर, मोहब्बत से जुदा हो गए खुदा की खातिर, मोहब्बत को साइड पर रख दिया और खुदा की मोहब्बत को गले से लगा लिया और खुदा की मोहब्बत को तरजीह दिया। तो जुमादियुल अव्वल के महीने में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उनमें से एक जंग मोता। इससे पहले कि हम जंग मोता से मुतल्लिक बातचीत करें, पैगंबर की जंगों से मुतल्लिक बातचीत करते हैं। पैगंबर की जो जंगें थी, एक किस्म का दिफा था, चढ़ाई नहीं थी। जंग बदर दिफा, जंग ओहद दिफा, जंग खंदक दिफा, जंग मोता भी इसी कंडीशन की हामिल है।
اور جنگ موتا کی اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ جنگ موتا اس میں تذکرہ آتا ہے حضرت جعفر طیار کا، نبی کے پیارے صحابی، نبی کے عزیز صحابی، نبی کے دل کی دھڑکن، نبی کی آرامش کا سبب، نبی کریم کو بہت پیار تھا جعفر طیار سے. اور جعفر طیار وہ ہستی ہیں ان کی شہادت پر نبی کریم نے حکم دیا کہ 3 دن ان کے لیے عذاب بپا کی جائے، عزاداری کی جائے، مجلس رکھی جائے، ان کا ذکر کیا جائے. اسما بنت امیس وہ عظیم خاتون ہے، محب اہل بیت، کہ خدا نے انہیں کتنی عظمت سے نوازا. محمد جیسے بیٹے ان کو خدا نے عطا کی، اتنے عظیم ہو گئے کہ علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد ابنی من صلب ابی بکر، کہ محمد میرا تربیت کے لحاظ سے بیٹا. جنگ موتا دوسری جنگوں کی طرح ایک قسم کا دفاع تھا. نبی کریم نے ایک صحابی اپنے حارث بن عمیر ازدی کو خط دے کر بھیجا بصرہ کے حاکم کے لیے. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم نے اہتمام حجت کے لیے مختلف حکمرانوں کو، کئی حکمرانوں کو خط لکھے. ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، نجاشی کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا. اور انہی نمائندوں میں سے ایک نمائندہ ہیں پیغمبر پاک کے، حارث بن عمیر ازدی. یہ پیغمبر پاک کے خط کو لے کر گئے ظالم بادشاہ نے، ظالم حاکم نے، جس کا نام شریبل تھا. شریبل ابن عمرو غسانی، اس نے کیا کیا؟ نبی کریم کے اس نمائندے کو، اس سفیر کو قید کر لیا اور اس کو شہید کر دیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں صحابہ کرام کی قربانی ہے. دیکھیں اس مومن کو، اس نبی کریم کے صحابی کو، اس نبی کریم کے ساتھی کو، اس نبی کریم کے جانثار کو پتا تھا کہ میں خط لے کر جاؤں گا نبی کریم کو تو ممکن ہے میرے لیے مشکلات کھڑی ہوں، ممکن ہے مجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن پھر بھی یہ جانثار گیا. اس لیے ہم سارے صحابہ کو برا نہیں کہتے. صحابہ کے درجات ہیں، صحابہ کے مقامات ہیں. صحابہ میں سے وہ ایک صحابی ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا، غسیل الملائکہ جسے کہا گیا، حنزلہ. صحابہ میں جعفر طیار ہیں، بڑے بڑے صحابی ہیں جن کا مقام اور منزلت کوئی عام آدمی اس کو درک نہیں کر سکتا. اور ایک مومن کے لیے شہادت ہوگی کہ وہ صحابہ کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے. یہ صحابی یہ نبی کریم کا خط لے کر ان کو شہید کر دیا گیا. پھر نبی کریم نے ایک 15 افراد پر مشتمل ایک امر بالمعروف کا ایک مشن بھیجا، تبلیغ کے لیے ایک مشن بھیجا. اور یہ مشن جب پہنچا ذات طلوع کے مقام پر، ان پر حملہ کیا گیا، ان کو شہید کر دیے گئے، قاریان قرآن کو، حافظان قرآن کو، نبی کے عزیزوں کو. اور ان میں سے ایک آدمی جان بچا کر مدینے پہنچا. تو جب ان 2 خبروں کے بارے میں علم ہوا نبی کریم کو کہ میرے صحابہ کو، میرے جانثاروں کو، میرے مبلغین کو شہید کر دیا گیا اور میرے نمائندے کو شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا. اس لیے تو امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں میرے نانا کے صحابیوں تم پر سجاد کا سلام ہو، تم نے اس وقت میرے نانا کی مدد کی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. نبی کریم نے اعلان کیا، 3000 صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے. 3000 جو جام بکف ہیں، جنہوں نے سینوں پر کفن باندھ لیے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رحمت اللہ العالمین کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، میدان میں اتر آئے ہیں. اور نبی کریم کی رحمت کی ان میں جھلک پائی جاتی ہے، نبی کریم کا پیار ان میں موجود ہے، نبی کریم کی مہربانی کا وہ سیماب ہیں. 3000 کا لشکر اکٹھا ہوا اور وہاں پر مختلف افراد نے تقریریں کی اور باتیں کی، اشعار پڑھے گئے، اور نبی کریم نے اپنے لشکر کو کچھ تلقینیں ارشاد فرمائیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ 3 افراد کو نبی کریم نے
یہاں پر مقرر کیا ایز اے فرماندہ، ایز اے کمانڈر، جن میں سے زید بن حارثہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ پیغمبر نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں جعفر طیار کو کمانڈر بنا رہا ہوں، وہ اگر شہید ہو گئے تو اس کے بعد زید بن حارثہ کمانڈر ہوں گے، وہ اگر شہید ہوئے تو ان کے بعد کمانڈر ہوں گے آپ لوگوں کے عبداللہ بن رواحہ، اور ان کی شہادت کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ کسی ایک کو آپ کمانڈر چن لیں۔ اور نبی کریم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک یہودی جس کا نام نعمان بتایا تاریخ نے، وہ سن رہا تھا، اور وہ اس کے پاس علم تھا، تورات کا، کتاب آسمانی کا علم تھا۔ وہ سن رہا تھا تو اس نے فوراً سننے کے بعد ان افراد کو جن کو کمانڈر بنایا تھا نبی کریم کو، ان کو بلایا، کہا کہ میں نے اپنی مقدس کتاب میں پڑھا ہے کہ اگر تمہارا نبی سچا ہے تو یہ لوگ جن کے نام پیغمبر نے لیے ہیں، اور کہا کہ یہ اگر شہید ہو جائے تو فلاں آدمی شہید ہو جائے تو اس کے بعد فلاں کو کمانڈر بنایا جائے، اس کے بعد فلاں آدمی کو کمانڈر بنایا جائے، تو یہ سارے شہید ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ وصیت کر کے چلے جائیں، اپنے اہل خانہ سے، دوستوں سے، احباب سے رخصتی کر کے چلے جائیں، الوداع کر کے چلے جائیں۔ بس اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ خود نبی کریم کی نبوت پر جو شواہد تھے تورات میں، وہ مدینہ کے یہودیوں کو ان کا علم تھا۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود، اتنی بڑی خبر ہونے کے باوجود وہ اسلام کیوں نہیں لائے؟ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اسلام کو کیوں نہیں انہوں نے اختیار کیا؟ جواب یہ کہ ضد بازی، لج بازی، انا پرستی، حسد، یہ مانے ہو گیا کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کریں، نبی کریم کو ایکسپٹ کریں، نبی کریم کو مان جائیں۔ اور اب اختلاف تاریخ میں پایا جاتا ہے شیعہ اور سنی میں یہاں پر کہ کمانڈر کس کو بنایا نبی کریم نے۔ ہم کہتے ہیں جعفر طیار کو بنایا، لیکن اہل سنت کے ہاں اس کے بارے میں کچھ اور بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ امام جعفر صادق سے ہیں، نبی کریم کے خاندان سے ہیں۔ امام جعفر سے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت نقل کیا آبان ابن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس طرح عبارت انه استعمل عليهم جعفرا فان قتل فزيد فان قتل ابن رواحہ۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی نے کمانڈر بنایا کس کو؟ جعفر طیار کو، اور کہا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو زید ہے کمانڈر، زید بن حارثہ، اور وہ اگر شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ ہے کمانڈر۔ اور اسی بات کو علامہ جعفر مرتضی عاملی نے اس کی تائید کی ہے، اور اسی کو بیان کی ہے، اور اسی کی تصدیق کی ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، اور لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اور جب بھی لشکر پیغمبر روانہ کرتے تھے تو اپنے اصحاب کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جنگجوؤں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ پیغمبر نے کچھ یوں ہی نصیحتیں کی جنگ موتا پر جانے والے مسلمانوں کو، کہا تقوی الہی کو اپنے لیے شعار بنائیں، تقوی تم میں ہونا چاہیے۔ تم جو یہ لڑائی لڑنے کے لیے جا رہے ہو، یہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، خدا کے لیے ہو، خلوص میں پایا جاتا ہو، اس میں خداوندہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے یہ کام آپ کو ہونا چاہیے۔ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی جنگ کفار کے ساتھ شروع ہو، آپ 3 کام کریں۔ ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کو مدینہ آنے کی دعوت دیں، مدینے میں آ جاتے ہیں، جو مسلمانوں کے فائدے میں ہوگا ان کے فائدے میں ہوگا، جو کام مسلمان کریں گے وہ کریں گے، جو زحمات مسلمان اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو بھی خدا کی طرف سے نعمتیں ملیں گی وہ سب میں تقسیم ہوں گی۔
اگر وہ مدینہ نہیں آتے وہیں رہتے ہیں تو اسلامی احکام پر انہیں چلنا پڑے گا، لیکن ان کا جو مدینہ کے جو جنگجو ہیں وہ جنگ لڑیں گے، دفاع کریں گے، وہ مالی غنیمت میں ان کا ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے، اپنے دین پر باقی رہتے ہیں، تو اپنا ٹیکس ادا کریں اسلامی مملکت۔ تو پھر اسلامی مملکت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دفاع کرے، ان کا ڈیفینس کرے، ان کا خیال رکھے، ان کے لیے آسائش فراہم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو امان دینا چاہو، اے جعفر تیار، اے جنگ معتبر جانے والے جانصارو، تو یہ امان اپنی طرف سے دو، رسول خدا اور اس کے رسول کی طرف سے نہ دو، کیونکہ اگر تم اس امان نامے کو توڑو گے تو اس کو توڑنا، تمہاری جو امان دی ہوئی ہے اس کو توڑنا آسان ہے، خدا اور رسول کی جو امان دی ہوئی ہے ان کی امان میں چلا گیا، اس کو توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں مذہب کی توہین ہے، دین کی توہین ہے، اسلام کی حقارت ہے کہ آپ کسی کو امان دے دیں، کسی کو پناہ دے دیں، کسی کو بچا لیں، کسی کو اپنی حفاظت میں لے لیں اور پھر اس کو تکلیف پہنچائیں، پھر اس کو نقصان پہنچائیں۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ سوما میں بیٹھے ہوئے ہیں، کلیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کنیسا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میدان میں جنگ میں نہیں ہے، تم سے تمہارے مد مقابل نہیں ہے، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ ان پر حملہ آور ہو۔ قربان جاؤں رحمت اللہ عالمین پر کہ جنگ کے میدان میں ایسا دستور دے رہے ہیں، حالانکہ جنگ میں پیار محبت کی بات نہیں ہوتی، رحمت کی بات نہیں ہوتی، وہاں لڑائی ہوتی ہے، تلوار چلتی ہے، وہاں حملے پہ حملہ ہوتا ہے، وہاں حملے کے جواب میں حملہ کیا جاتا ہے، اور پھر کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، وہاں سوکھی کے ساتھ گیلی بھی جلتی ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت نے ایسا نہیں کیا، حق کو باطل سے جدا کیا، ظالم کو مظلوم سے جدا کیا، جنگجو کو غیر جنگجو سے جدا کیا، اس میدان جنگ میں بھی اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا۔ نبی کریم کا ارشاد تھا کہ رات کو حملہ مت کرنا، پھر ارشاد فرمایا کہ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر حملہ آور نہ ہونا۔ یہ ایک نبی ایسا کام کر سکتا ہے، نبی ایسا دستور دے سکتا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے نبی رحمت، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا، دشمن کو معاف کر دینے والا، بخشنے والا، رحمت نچھاور کرنے والا، رحمت کی اتنی انتہا ہوگی کہ خدا نے لقب دے دیا رحمت اللہ عالمین، لیکن اس کے ماننے والے نہ مہمان کو بخشتے ہیں، نہ غیر مسلمان کو بخشتے ہیں، نہ بچے کو بخشتے ہیں، نہ بڑے کو بخشتے ہیں، نہ بزرگ پر رحم کرتے ہیں۔ پھر ایک نہیں، جمنڈ بن جاتا ہے، ایک ہجوم بن جاتا ہے، بلوا بن جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے۔ اور پھر مظلوم پر ظلم ڈھانے کے لیے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ بڑے افسوسناک واقع ہوا پاکستان میں، مہمان ہے آپ کا، آپ کی ملک کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، آپ کی پناہ میں ہے، ایسا کام کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے، ایسا کام کریں، محبت پیش کریں کہ وہ آپ سے متاثر ہو جائے، اسے نبی کریم کی سیرت بتائیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ نبی کریم جنگ میں بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بوڑھوں کا خیال رکھ رہے ہیں، جس نے تلوار چھوڑ دی ہے، جس نے تلوار نیام میں رکھ لی ہے، جو جنگ سے دستبردار ہو گیا، اس پر حملہ کرنے سے روک رہے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان اس کے برعکس کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حق نہیں کہ درختوں کو کاٹو، ہوتا ہے نا، حملہ جب کر دیا ہے تو درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، پانی کو روک دیا جاتا ہے، اس میں زہر ملا دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم نے کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے ہو، درختوں کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، کسی گھر کو گرانے کی اجازت نہیں ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ گھر کو گرا دیا جائے تاکہ دشمن کے لیے پناہ گاہ نہ بنے گھر، لیکن نبی کریم نے ہمیشہ کوشش کی میدان جنگ میں ہیلے سے کام نہ لیا جائے، چیٹنگ سے کام نہ لیا جائے،
اور دلیری سے لڑا جائے، جو سامنے آ گیا اس سے لڑا جائے، جس نے تلوار چھوڑ دی ہے اس کو پناہ دی جائے، جو دفاع نہیں کر سکتا اپنا، بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ بھائی یہ کمال نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، ایک نہتے آدمی کو، ایک مہمان کو جو گھر سے دور ہے، بچوں سے دور ہے، فیملی سے دور ہے، اپنی ماں سے دور ہے، وہ آپ کی پناہ میں آیا ہوا ہے، آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ اس پر حملہ آور ہو جائیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، اور نہ فقط اس پر حملہ آور ہوں بلکہ اس کی لاش کو جلا دیں۔ ہاں بعض لوگوں نے کیا تاریخ میں اسلام کے نام پر ایسا کام، لیکن ہم نے نبی کی سیرت کو فالو کرنا ہے، اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے، ان لوگوں کی سیرت کو فالو نہیں کرنا جنہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو آگ لگائی، ان لوگوں کی سیرت کو فالو نہیں کرنا جس نے محمد بن ابی بکر کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو جلا دیا، ان لوگوں کو فالو ہم نے نہیں کرنا جس نے شہزادہ ماہروق امام رضا کے بھائی کو نشاپور میں شہادت کے بعد جلا دیا، یحییٰ ابن زید کی لاش کو جلا دیا، زید بن شہید کی لاش کو شہادت کے بعد کافی عرصہ تک لٹکائے رکھا۔ ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا، ہم نے نبی رحمت کو فالو کرنا ہے، ہم نے امام علی کو فالو کرنا ہے، ہم نے امام زین العابدین کو فالو کرنا ہے۔ یہ دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے، دشمن کے لیے بھی رحمت تھے، دوست کے لیے بھی رحمت تھے۔ اب یہ جنگ موتا کے لیے لشکر روانہ ہوا ہے، کہاں سے؟ مدینہ سے، اور کتنے افراد ہیں؟ 3000، اور یہ لوگ پہنچے ہیں وادی قرآ میں، اور اس کے بعد آگے چلے ہیں وادی معان کی طرف، اور اس طرف سے دشمن نے 1,00,000 لشکر تیار کیا اور میدان میں آ گئے۔ اب اسلام کے سپاہیوں کو جب علم ہوا کہ دشمن نے 1,00,000 کا لشکر دشمن لے آیا اور میدان میں اتر گیا ہے، اب بعض صحابہ کرام گھبرا گئے، ظاہر انسان تھے، گھبرا گئے اور ارادہ چینج کر لیا انہوں نے، لیکن جعفر طیار نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، عبداللہ بن رواحہ نے تقریر کی، کہا کہ جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اسی کے اشتیاق میں تم مدینہ سے نکلے تھے، یعنی تم موت سے ڈر رہے ہو حالانکہ موت کے لیے تم مدینہ سے نکلے تھے، لہذا پیچھے تمہیں نہیں ہٹنا چاہیے اور تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، تمہیں خدا کے راستے میں شہادت پیش کرنی چاہیے، تمہیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور میں قربان جاؤں 3000 کا لشکر ہے 1,00,000 کے مقابلے میں آ گئے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے، اور دشمن کا جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس کا نام مالک تھا۔ اب دونوں لشکر مقابلے میں آ گئے، تن بے تن جنگ شروع ہو گئی ہے، کئی صحابی شہید ہو گئے ہیں، اور اسی دوران جنگ لڑتے لڑتے پیغمبر کے پیارے صحابی جعفر طیار شہید ہوئے، اور ادھر مدینے میں نبی کریم ممبر پر تشریف فرما تھے، اور ممبر پر بیٹھے ہوئے جنگ موتا کی خبر دے رہے تھے، اور فرما رہے تھے دیکھو تمہارے ساتھیوں نے، تمہارے دوستوں نے، میرے جانثاروں نے جنگ شروع کر دی ہے، اور پھر فرمایا کہ میرا پیارا صحابی، میرا جانثار جعفر ابن ابی طالب شہید ہو گیا، جعفر طیار شہید ہو گئے۔ اور جنگ موتا میں عجیب ہوا، اسلام میں 2 جانثار ایسے ہیں جن کے بازو قلم ہوئے ہیں، ایک جعفر طیار اور دوسرا عباس۔ جعفر طیار کا پہلا بازو دائیں بازو سے قلم ہوا تو انہوں نے علم کو بائیں بازو میں لے لیا، اور بائیں بازو جب قلم ہوا تو دانتوں میں بازوؤں کے ذریعے، سینے کے ذریعے علم کو پکڑ لیا، اور یہ علم حوالے کر دیا زید بن حارثہ کے حوالے،
اور پھر یہ گھوڑے سے گرے ہیں تو یہ روزے کی حالت میں تھے. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ان کے پاس لائے ہیں پانی، اور پانی لایا ہے، لانے کے بعد پانی ان کے سامنے پیش کیا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ افطار کے وقت سے پہلے روزہ افطار کروں، لہذا پانی میرے قریب رکھ دو، میں جو ہے وہ بعد میں اسے افطار کے وقت، مغرب کے وقت اسے پی لوں گا. اور جو صحابی تھے پانی لائے، ان کا نام تھا عبداللہ بن عمر. اب پانی ان کے پاس رکھا ہے، مغرب کا وقت ہوا، اس سے پہلے کہ روزہ افطار کریں شہادت کا جام نوش فرمایا. کس نے؟ جعفر طیار نے. اور طیار کا لقب بھی ان کو یہیں سے ملا ہے. یہ دو پروں والے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرے خدا نے میرے حبیب کو، میرے جعفر کو ان دو بازوؤں کے بدلے میں جنت میں دو پر عطا کیے ہیں. اس لیے تو بڑے پیارے جملے کہتے ہیں خطبہ کہ ہم سے نہ چھیڑو، علی کے ماننے والوں سے نہ چھیڑو. تو جب ہم لڑتے ہیں تو حیدر کرار کی طرح، اور جب اڑتے ہیں تو جعفر طیار کی طرح، اور جب مرتے ہیں تو عباس وفادار کی طرح. عظیم مثال قائم کی جعفر طیار نے. اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو جو مستند روایتیں ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی شہادت 8 ہجری کو ہوئی ہے، اور ان کی شہادت کے وقت ان کی عمر 41 سال تھی. بعض روایات نے بتایا کہ 30 سال تھی. اور یہ جعفر طیار کون ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سسر ہیں، اور اون محمد کے دادا ہیں. یعنی دیکھیں، دادے نے بھی شہادت نصیب کی، اس کو نصیب ہوئی، اور پوتوں کو بھی میدان کربلا میں شہادت نصیب ہوئی، اون محمد. اور کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے بدن پر 70 زخم آئے ہیں، 70. اور سارے جو زخم تھے وہ سینے پر انہوں نے لے ہیں، پیٹھ پر کوئی زخم نہیں تھا. کہ میدان میں لڑتے رہے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی. پیغمبر گرامی کو بڑا دکھ ہوا ہے ان کی شہادت کی خبر سن کر. اور ان کی شہادت کے بعد زید بن حارثہ نے پرچم تھام لیا، اور زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد پرچم تھاما ہے کس نے؟ عبداللہ بن رواحہ نے. اور جب میدان میں داخل ہوئے پیغمبر کے صحابی، اس لیے میں کہا کرتا ہوں نا، صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. یہ صحابہ ہوئے جنہوں نے پیغمبر کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اسلام کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑ پڑے، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے محلے والوں سے، اپنے دوستوں سے جنگ کی. بس مقام ان کو حاصل ہے، منزلت حاصل ہے. اب عبداللہ بن رواحہ، عبید اللہ بن رواحہ یا عبداللہ بن رواحہ ان کا نام ہے. دونوں تاریخ اس میں نام ان کے نقل ہوئے ہیں، عبداللہ بن رواحہ اور عبید اللہ بن رواحہ. یہ میدان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس طرح راج پڑھا ہے: یا نفس اللہ تقاتل تموت. اے نفس، اگر تو نہیں لڑے گا، شہید نہیں ہوگا، پھر بھی مر جائے گا. ہذا حمام الموت قد سلیت. یہ موت کا جو پرندہ ہے یہ منڈیر میں آ کر بیٹھ گیا ہے. وما قد تمنیت فقط اوتیت. جو تو نے تمنا کیا تجھے وہ مل جائے گا. وَإِن تَفْعَلَ فَعْلَ مَا هَدَيْتَ. اور اے نفس، تو اگر وہ کام انجام دے گا جو تجھ سے پہلے 2 سپہ سالاروں نے کیا ہے، یعنی شہادت ان کو نصیب ہوئی ہے، تو ہدایت پا لے گا. میدان میں داخل ہوئے، موت کی پرواہ کیے ہوئے، پرواہ کیے بغیر، اور ان کو بھی شہادت ملی ہے. بس جنگ موتا میں 3 کمانڈر شہید ہو گئے. اب شہادت کے وقت پیغمبر کے جانشاروں کی یہ روش تھی کہ اگر کمانڈر ہوتے تو اسی دوران جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ شہادت قریب آ گئی ہے
تو ایک نئے آدمی کا انتخاب کرتے تھے، پرچم ایک نئے آدمی کو تھما دیتے تھے. اور اس جنگ میں جب عبداللہ بن رواحہ کی شہادت قریب آئی تو انہوں نے پرچم تھما دیا، پکڑایا پرچم خالد بن ولید کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے. پہلے انہوں نے پرچم لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب اصرار کیا تو پرچم انہوں نے لے لیا. اور اب مسلمانوں میں کئی جو ہے وہ سپہ سالار شہید ہو گئے. کئی جنگ موتا میں جو آئے ہوئے تھے وہ شہید ہو گئے. اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ 3000 کے لشکر میں سے صرف 1000 لشکر بچا. بڑے بڑے سپہ سالار مجاہد جنگجو اس جنگ میں شہید ہو گئے. خالد بن ولید نے جنگ کی کمان جو ہے سنبھال لی. اب دشمن کے سامنے اکثر افراد شہید ہو گئے، ایک مختصر سے لشکر بچا ہے. رات کی تاریکی آن پڑی تو اب خالد بن ولید نے رات کی اس تاریکی میں ایک ٹیکنیک سے فائدہ اٹھایا اور وہ 1000 کا لشکر بچا کر کے مدینے لے آئے. ٹیکنیک سے فائدہ اس طرح اٹھایا، انہوں نے لشکر میں سے جو 500 افراد تھے ان کو کہا کہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں رات کی تاریکی میں، اور پھر دوبارہ میدان میں انٹروں دوڑتے ہوئے آئیں. اتنا دوڑے کہ زمین پر اتنی خاک اڑے کہ اس میں لشکر دکھائی نہ دے. اب یہ دوڑتے ہوئے آئے تو دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے رسد پہنچ چکی ہے، افرادی قوت میں ان کے اضافہ ہو گیا اور مدینہ کے ساتھ ان کا کنیکشن قائم ہو گیا. اور یہ بات جان کر کے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اور مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہوئی کہ مسلمان 1000 کا لشکر بچا کر کے مدینے میں داخل ہوئے. جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا ہے تو مدینے کے مسلمانوں نے ان کو برا بھلا کہا، سختی سے پیش آئے اور ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی. تو پیغمبر نے منع کر دیا، کہا نہیں ایسا نہیں کرو، یہ اسلام کے سپاہی ہیں، انشاءاللہ دوبارہ لڑیں گے اور دوبارہ جنگ جیتیں گے. اور یہ جو لوگ واپس آئے تھے ان پر اپنے گھر والوں نے دروازے بند کر دیے کہ تم زندہ کیوں واپس آ گئے ہو، تم نے تو پیغمبر کے ساتھ دینے کا نعرہ لگایا تھا، تم نے تو جانثاری کی بات کی تھی، تم نے تو بات کی تھی کہ اپنی جان کو قربان کرو گے پیغمبر کے لیے. یہ کیسے ہو گیا کہ تم نے جو ہے وہ اپنی جان بچا کر تم واپس آ گئے. اور یہ لوگ شرمندگی سے، دیکھیں کتنا شوق اور اشتیاق ہوتا تھا پیغمبر کی بات کو سننے کا، میدان میں جانے کا، جنگ لڑنے کا، شہادت کا جام نوش کرنے کا صحابہ کرام. لیکن مسئلہ یہ ایک اور ہے، صحابہ کرام اتنے شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، ان بہادروں میں جو ہستی تھی وہ امیر المومنین تھے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب امیر المومنین کی بہادری کی بات آتی ہے، خندق میں ہو، احد میں ہو، بدر میں ہو، تو پھر دوسرے صحابہ کرام کی بہادری امیر المومنین کی بہادری کے زیر سایہ چھپ جاتی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ بھی کتنے بہادر تھے، کتنے جان فشان تھے، کتنے میدان میں ڈٹ جانے والے تھے، کتنے اپنے آپ کو نبی پر قربان کرتے تھے. لیکن جب امیر المومنین کی بات آ جاتی ہے تو ان کی بہادری چھپ جاتی ہے اور ایسے سمجھ آتی ہے کہ ان پیغمبر کے صحابہ میں جو ہستی بہادر تھی صرف وہ امیر المومنین. ایسا نہیں ہے، وہ سارے بہادر تھے، سارے جانثار تھے، سارے ڈٹ جانے والے تھے. لیکن وہ سارے ڈٹ جانے والے جب کسی میدان میں رک جاتے تھے تو پیغمبر علی علیہ السلام کو بھیج دیتے تھے. وہ اتنے بہادر جب میدان میں رک جاتے تو فتح نہ نصیب ہوتی، کامیابی نہ ملتی، تو پھر علی علیہ السلام کو پیغمبر انٹر کرتے تھے، پھر فتح حاصل ہو جاتی تھی اور پھر فتح وہ علی علیہ السلام کے نام پر لکھی جاتی تھی. مسئلہ یہ تھا بہادری کا. اب یہ لوگ گھر میں چلے گئے اور کئی دن تک گھروں سے واپس نہیں آئے، میدان جنگ متا سے واپس آنے والے افراد.
تو پیغمبر نے ان کے گھروں میں افراد بھیجے اور ان کو باہر لایا گیا اور ان کو حوصلہ دیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اسما بنت امیس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ مسجد میں جائیں، جعفر تیار کی فضائل بیان کریں اور جعفر تیار کی بہادری کی داستانیں ان لوگوں کو بتائیں۔ پیغمبر نے فرمایا جزاک اللہ خیرہ، خدا تجھے جزائے خیر دے۔ پیغمبر مسجد میں آئے اور جعفر تیار کی خوبیاں اور فضائل بیان کیے۔ دیکھیں ہم اب شہداء کربلا کے فضائل اور مصائب بیان کرتے ہیں، یہ پیغمبر سے ہم نے لیے ہیں۔ اور جب بھی جعفر تیار کا نام آتا تو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور پیغمبر جعفر تیار کے گھر میں گئے اور بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اور ابھی جب بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے جعفر تیار کے، پیغمبر پاک نے بولے نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس شہداء کے غم میں رونا پیغمبر کی سنت ہے، شہداء کے غم کو منانا پیغمبر کی سنت ہے۔ اور اسما بنت امیس نے جب یہ دیکھا نا، کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ یتیم نوازی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جعفر تیار اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور یہ جب پیغمبر کی چہرہ مبارک سے یہ آیا ہوا کہ جعفر تیار شہید ہو گئے ہیں، کورام مچ گیا۔ پیغمبر پاک نے بیوی فاطمہ زہرا کو حکم دیا کہ جاؤ جعفر تیار میں کے گھر میں کھانا لے کر جاؤ اور 3 دن تک کوشش کرو ان کے گھر میں کھانا بھیجنا۔ اب جو 3 دن کی بات ہوتی ہے نا، 3 دن سوگ منایا جائے جو آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، تو پیغمبر کی اس سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ اور پھر پیغمبر نے حکم دیا مدینے کی خواتین کو، جاؤ جعفر تیار کے گھر میں غم مناؤ، عزاداری کرو۔ اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ نہ فقط اس وقت 3 دن عزاداری کی گئی، بلکہ ہر سال 3 دن پیغمبر حکم دیتے تھے اس تاریخ پر، یعنی 5 جمادی الثانی کے قریب کی تاریخ جو ہوتی تھی، جب مدینہ لشکر واپس آیا جنگ مؤتہ سے، اس تاریخ کو پیغمبر پاک 3 دن عزاداری کیا کرتے تھے۔ اور اس 3 دنوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر سال ان 3 دن پیغمبر جعفر تیار کے گھر میں حکم دیتے تھے کہ کھانا بھیجا جائے اور عزاداری کی جائے، غم منایا جائے۔ اب ایک بات کا جو ہے وہ غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیں یہاں پر جنگ مؤتہ کے حوالے سے۔ خالد بن ولید ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو جو لقب ہے سیف اللہ کا، یہ اس جنگ میں ملا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ان کو لقب ملا ہوگا سیف اللہ کا، بہادری کا تمغہ انہیں ملا ہوگا، یہ اعزاز انہیں ملا ہوگا، لیکن جنگ مؤتہ میں انہیں نہیں ملا۔ کہ جنگ مؤتہ میں کوئی بہادری تو انہوں نے دکھائی نہیں، صرف ایک ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی تھی۔ یہ جو ان کو خطاب ملا سیف اللہ کا، یہ بعد میں خلیفہ اول نے دیا، حضرت ابوبکر نے دیا، پیغمبر نے انہوں نے دیا سیف اللہ کا لقب۔ بس القاب ہیں جو مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، اگر پیغمبر نے کسی کو لقب دیا ہے، پیغمبر کے وقت میں وہ اچھا تھا، پیغمبر کی نصرت دی، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اور انسان اس کے تبدیل ہوتے ہوئے پتہ نہیں چل سکتا کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک آدمی محب اہل بیت ہو اور پیغمبر کے بعد وہ اہل بیت سے پھر جائے، پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کی بات کو مان رہا ہو، لیکن پیغمبر کی دنیا سے جانے کے بعد، وصال کے بعد، وہ پیغمبر کی بات کو فالو نہ کر رہا ہو۔ معیار اور میلاک اس وقت کا عمل ہے انسان کا۔ میں آسان سی مثال دوں گا، بیت رضوان اسلام میں ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور بیت رضوان میں جن مسلمانوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خدا نے ان کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے کہ خدا راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور خدا
کہ ان بندوں کو اسی مقام سے رضی اللہ کا لقب ملا کہ خدا راضی ہو گئے بندوں سے جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیعت رضوان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، قرآن نے ان کی بیعت کی گواہی دی ہے، قرآن ان سے راضی ہو گیا، خدا ان سے راضی ہو، کیا یہ ہمیں رضایت ہمیشہ کے لیے ہے؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اسی وقت کے لیے ہے، اور آئندہ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں کہ اگر ہم کہیں کہ ان لوگوں کو گارنٹی ملی ہے تو بیعت رضوان کے صحابہ میں سے 18 افراد وہ ہیں جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے. اٹھا کر دیکھیں نا، کتابوں کا مطالعہ کریں، الاصابہ، الاستیاب، جو صحابہ کی زندگی پر لکھی گئی ہیں. 18 افراد ایسے تھے بیعت رضوان کے کہ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہے تو نعوذ باللہ حضرت عثمان کے قتل کے وقت بھی ان سے راضی تھا، اور حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ نعوذ باللہ خدا کی رضا سے ہوا ہے. ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیرا کیا، ان کو قتل کیا، ان کی زوجہ پر ظلم کیا، اور اس وقت حضرت عثمان اپنی زوجہ سے دفاع نہ کر سکے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور جن لوگوں نے پانی بند کیا حضرت عثمان پر، وہ کون تھے؟ میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، آج کے لوگ تھے نہیں تھے، نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں. کیوں؟ صحابی ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں: نبی کو دیکھنا اور کلمے کا پڑھنا. اور اس مشکل وقت میں جہاں صحابہ نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، کس نے حضرت عثمان کا ساتھ دیا؟ کس نے اپنے پیارے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے، اپنے جنت کے جوانوں کے سردار بیٹے، اپنی زوجہ فاطمہ الزہرا کی امانت بیٹے حفاظت کے لیے بھیجے؟ علی علیہ السلام نے بھیجے. بس کسی کو پیغمبر نے کوئی لقب اگر دیا ہے، پہلے تو دیکھنا ہے کہ پیغمبر نے دیا ہے نہیں دیا. صدیق اکبر کا لقب پیغمبر نے دیا ہے نہیں دیا؟ فاروق اعظم کا لقب پیغمبر نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ ورنہ بعد میں لوگ اگر کسی کو لقب دے رہے ہیں تو وہ معیار نہیں ہے، وہ ارزش نہیں رکھتا. لوگ تو جس کے پاس پاور ہو اس کو لقب دے دیں گے، جس کے پاس طاقت ہو اس کو لقب دے دیں گے. لوگ تو فضائل اور غضب والی آیتیں کو کی شان نزول تبدیل کر دیتے ہیں پیسے لے کر کے. اس طرح ایک ملعون نے امیر شام کے دربار میں من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ والی آیت کو کہا کہ یہ نعوذ باللہ یاذ باللہ عبد الرحمن بن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے، پیسے لے کر ایسا کیا. ورنہ لوگوں نے پیسے لے کر کے حدیثیں گڑھی ہیں، شریعت بنانے کی کوشش کی ہے، اپنا پیاز بیچنے کے لیے پیغمبر پر تہمت باندھ دی، جھوٹ باندھ دیا، کذب کا مرتکب ہوا. پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق بنا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. بس یہ سیف اللہ کا جو لقب ہے خالد بن ولید کو جو ملا ہے، پیغمبر کے صحابی کو ملا ہے، پیغمبر نے نہیں دیا ہے. میں آپ سے سوال دیتا ہوں، لشکر جو بھاگ گیا ہے، میدان چھوڑ کر آ گیا ہے، تتر بتر ہو گیا ہے، اور خود شرم سے گھر سے باہر نہیں نکل رہا، اور گھر والے اس پر دروازہ نہیں کھول رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس لشکر کے سپہ سالار کو پیغمبر کہیں کہ تم سیف اللہ ہو؟ کون سی سیف اللہ جو میدان چھوڑ کر آ جائے؟ ہم جو ہے وہ خالد بن ولید
کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، اس کی بہادری کا انکار نہیں کرتے، ان کی شجاعت کا انکار نہیں کرتے، لیکن جو تاریخ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جو نہیں ہوا اس کو بیان کی جسارت نہیں کر سکتے۔ سیف اللہ کا لقب بعد میں ملا، خلیفہ اول کے زمانے میں۔ اگر اتنا بڑا لقب پیغمبر نے انہیں دیا تھا تو پھر حضرت عمر نے، خلیفہ ثانی، انہوں نے معزول کیوں کیا؟ ان کو ان کے مذہب سے کیوں ہٹایا؟ اور پھر یہاں ایک نقطے کا اضافہ کروں، بعض روایات بتاتی ہیں کہ یہ لشکر جب مؤتہ سے واپس آیا ہے تو مدینے کے لوگوں نے ان پر خاک پھینکی اور ان کو کہا کہ تم فرار ہو، فرار کرنے والے ہو، فراری ہو کس کے؟ میدان جنگ مؤتہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک لشکر پر مدینے کے لوگ خاک پھینکیں اور ان کو فرار کرنے کا قطع نہ دیں، اور پھر پیغمبر آئیں اس لشکر کے لیڈر کو، سپہ سالار کو سیف اللہ کہہ دیں۔ بس تاریخ ہے، کوشش کریں اس کے حقائق کو بیان کریں، اس کی حقیقتیں بیان کریں اور حقائق کو نہ چھپائیں۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے مقام کو بیان کریں، ان کی جانثاریوں کو بیان کریں، لیکن کوئی چیز اگر تاریخ میں واقع نہیں ہوئی، کوئی فضیلت پیغمبر کی طرف سے کسی کے لیے بیان نہیں ہوئی، تو اس کو اضافی طور پر بیان نہ کریں۔ یہی ہے فرق شیعوں میں اور غیر شیعوں میں۔ شیعہ حقائق کی بات کرتے ہیں، جو ہوا اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ خلیفہ اول غار میں رہے پیغمبر کے ساتھ، اور یہ ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ایکسٹرا چیز ان کی طرف منسوب کر دیں، گھڑ کا حدیث بیان کر کے ان کی طرف منسوب کر دیں، یہ صحیح نہیں۔ بس یہاں پر ہم اپنے اس بیان کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ خدایا ہم نبی کریم کے منتخب صحابہ کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین و مومنات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ ان کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما، جو پریشان ہیں اور ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ